Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today our topic is lecture number 14, taxes and its types for BBA second macroeconomics. In this topic we are going to discuss the definition of taxes and what are the basic types of taxes that helps us in generating the revenue for the government. In the previous lectures we already defined clearly that how can the government generates its revenue. There are two sorts of it consists of two types. The first type is known as the tax revenue, while the second one is the non-tax revenue. So in this lecture we are going to discuss that what is the basic definition of the tax and what are the different types of taxes that helps the government to generate its income, because the tax revenue is the largest part of the total revenue of the government. So coming towards the definition, imposition of compulsory levies on individuals or entities by the government. Taxes are levied in almost every country of the world primarily to raise revenue of the government expenditures, although they serve other purposes as well. देखिए टैक्स क्या होता है, ये कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट को. आपने अगर आप पे टैक्स लागू होता है तो आपने खामखा ज़रूरी नेसेसरी हो के आपने गवर्नमेंट को वो टैक्स अदा करना होगा, ठीक है. और ये हर कंट्री में होता है, क्योंकि टैक्सेस जो हैं ये बहुत ही प्राइमरी सोर्स होता है कि आप गवर्नमेंट के रेवेन्यू को जनरेट करें ताकि वो गवर्नमेंट वापस फिर आप पे एक्सपेंडिचर्स कर ले डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट फॉर्म्स में. जब टैक्सेस की टाइप्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज में फर्स्ट हम टैक्सेस को डिवाइड करते हैं. एक को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, दूसरे को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं. इसके अलावा फर्दर टाइप्स की प्रोपोर्शनल टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, और इसको हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टूवर्ड्स डायरेक्ट टैक्स. A direct tax is one in which the immediate and the ultimate burden is on the same person. डायरेक्ट टैक्स से क्या मुराद है? मीन्स डायरेक्ट से मुराद है कि आप बराह रास्त आप डायरेक्टली एक बंदे को पॉइंट आउट करें और फिर आप उससे पैसे लें. सो ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है. इस पे जो होगा, जो बर्डन होगा वो सिर्फ एक बंदे पे होगा. डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज विच आर इम्पोज ऑन अ पर्सन ईदर ऑन हिज इनकम और वेल्थ एंड द टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी एस्केप्ड. इसमें क्या होता है कि जो टैक्स होगा वो उसके इनकम पे लगता है या उसके वेल्थ, उसकी जो दौलत है उस पे लगता है. और इसमें ये भी होता है कि वो अपने इस बर्डन को दूसरे बंदे पे शिफ्ट भी नहीं कर सकता. मीन्स अगर उसकी इनकम है तो उसी को ही सिर्फ वो टैक्स पे करना होगा. ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है. इसके आप फॉर्म देख लें, जितने भी हमारे पास इनकम टैक्स वगैरह हैं तो ये डायरेक्ट टैक्स में काउंट होते हैं. मेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्स. अब टैक्स की जो मेरिट्स कौन कौन सी है, क्या फ़ायदे हैं इसके, प्रोस क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इकोनॉमी. द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस इज़ लो एज़ कम्पेयर टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस. द पेमेंट ऑफ दीज मेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. अब जो खर्च आता है टैक्स कलेक्शन में, सो टैक्स कलेक्टिंग में जो डायरेक्ट टैक्स का खर्चा होता है, वो बर्डन होता है गवर्नमेंट पे, वो बहुत ज़्यादा कम होता है. गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उस बंदे से पैसे ले सकता है. सर्टेनिटी. द टैक्स पेयर नोज हाउ मच टू एंड व्हेन ही हैज़ टू पे टैक्स एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो नोज हाउ मच टू रिसीव. दूसरी इसकी खासियत ये है डायरेक्ट टैक्स की कि जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे करता है, उसको भी पता है कि मैंने इतना टैक्स देना है, और गवर्नमेंट भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है कि इस बंदे से हमने कितना टैक्स रिसीव करना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप उसके वेल्थ को काउंट कर लें, उसके इनकम को देख लें, सो आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है. थर्ड पॉइंट इज़ इलास्टिक. डायरेक्ट टैक्सेस आर इलास्टिक इन नेचर. गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इस रेवेन्यू जस्ट बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेट. ये क्या होती हैं? इलास्टिक होती हैं. गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपनी इनकम को अगर ज़्यादा करना चाहते हैं, रेवेन्यू को ज़्यादा करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो इस टैक्स को बढ़ा देगी. एंड बाय विड्रॉइंग रिडक्शन एंड एग्जम्पशंस. और जिसमें जितने भी हमारे पास जो रिडक्शन एंड एग्जम्पशंस हैं, जो छूट हासिल होती है कुछ लोगों को, वो ख़त्म हो जाती है. अगर गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है
اور وہ ان لوگوں کو ریلیف دینا چاہتی ہے، سو گورنمنٹ اس ٹیکس کو ڈائریکٹلی اس بندے پہ کم بھی کر سکتی ہے۔ Equity. Direct taxes are equitable because rich has to pay more tax and poor has to pay less tax or no tax. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پرنسپل ٹو پے بیسس پہ ہے۔ جتنا آپ کا انکم زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ ٹیکس زیادہ پے کریں گے، جتنا آپ کا انکم لو ہوگا، ٹھیک ہے، ایک خاص ایک رینج سے کم ہوگا، سو آپ پہ پھر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ سو اس کیس میں کیا ہوگا، یہ ایکویٹیبل ہے، یہ ڈسٹریبیوشن آف انکم کو زیادہ اچھا کرتی ہے، بیٹر بناتی ہے۔ کیونکہ رچ جو ہے، جو امیر لوگ ہیں وہ زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں، اور جو غریب ہیں پھر ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا۔ ڈی میرٹس آف ڈائریکٹ ٹیکس، کاز آف ال فیلنگ۔ دیکھیں، جب آپ کے جیب سے آپ کے انکم سے جب پیسے جاتے ہیں اور آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا، سو یہ آپ کو ایک سک فیلنگ دیتی ہے۔ سو اس کی وجہ سے بھی موسٹلی جو کنٹریز ہیں، لیکن کنٹریز لائک پاکستان، اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ اس چیز کو ایویٹ کرتے ہیں، ایزی ایویژن۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایوائڈنس اینڈ ایویژن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایویژن سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے اثاثے چھپا دیتے ہیں، شو نہیں کرتے، اپنے پراپرٹی کو شو نہیں کرتے، یا وہ کیا کرتے ہیں، پراپرٹی کو کسی دوسرے کے نام پہ کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ ٹیکس ایزی ایویژن ہے، اس کے تھرو بھی وہ لوگ آسانی سے ٹیکس سے بچ جاتے ہیں۔ افیکٹ سیونگ، اس کے بعد ہے کہ آپ کی سیونگ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ مینز اگر آپ کا انکم ہے زیادہ ہوگا، سو آپ پہ اس کا ٹیکس بھی لگے گا، سو دوسرے سائڈ پہ کیا ہوگا، آپ کی سیونگز بھی اس حساب سے کم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ افیکٹنگ پرفارمنس بھی افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ٹیکسز ایک کنٹری میں بہت زیادہ ہوں، سو وہاں کے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، وہاں پہ سیونگ نہیں ہوگی، جب سیونگ نہیں ہوگی تو زیادہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، تو آپ کی جو اکانومی کی پرفارمنس ہے اس پہ بھی کافی حد تک اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے انڈائریکٹ ٹیکس۔ If the tax is levied on the prices of goods or services, then it is known as the indirect tax. اگر ٹیکس ڈائریکٹ آپ کے انکم سے کٹ نہیں ہوتا، بلکہ جو گڈز اینڈ سروسز ہیں ان پہ لگتا ہے، سو یہ اس کو ہم انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکس از کلیکٹڈ بائی دا مڈل مین ان دا چینلز آف ڈسٹریبیوشن آف گڈز اینڈ اٹ از ریمیٹڈ ٹو دا گورنمنٹ ٹریجری۔ دیکھیں، انڈائریکٹ ٹیکس اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سیل ٹیکس کی ہے۔ آپ باہر جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، ایک پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں، اس کی ریٹیل پرائس الگ ہوگی، اور جب اس پہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ جی ایس ٹی، جنرل سیل ٹیکس لکھا ہوتا ہے، تو وہ فارم آف ٹیکس جو ہوگا یہ انڈائریکٹ ٹیکس کہلائے گا۔ اس کے میرٹس کیا ہیں؟ کنوینئنس ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز آر انکلوڈیڈ ان دا پرائسز آف گڈز اینڈ سروسز اینڈ ایز such taxpayer is not aware of the tax payment while purchasing goods and services۔ کنوینئنس اس طرح ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ آپ کموڈیٹیز پہ لگایا جاتا ہے، گڈز اینڈ سروسز پہ لگایا جاتا ہے۔ سو کچھ ٹیکس پیئر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ اس چیز سے اویئر بھی نہیں ہوتے ہیں، بس پروڈکٹ جا کے مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں۔ Indirect taxes are highly productive. By imposing few taxes, government can get huge revenue۔ اب دیکھیں، کچھ پروڈکٹس اس میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان الاسٹک ہوتی ہیں، جس طرح فار ایگزامپل ہمارے پاس چینی ہو گئی، آٹا ہو گیا، فلور، ویٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، رائس ہو گیا، یہ وہ آئٹمز ہیں جو کہ نیسیسری آئٹمز ہیں۔ اگر گورنمنٹ اس چیز پہ انڈائریکٹ ٹیکس لگا لے، سو اس کی مدد سے گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوج اماؤنٹ میں ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے، کیونکہ اگر ان پروڈکٹ کی پرائس اگر بڑھ بھی جائے تو اسٹل لوگ ان کو کنزیوم کرتے ہیں کیونکہ وہ نیسیسری ہوتی ہیں۔ وائڈ کوریج، انڈائریکٹ ٹیکسز کور موسٹ آف دا پیپل irrespective of rich and poor and make the contribute to the government indirectly. It is helping one and all participants in the development of a nation۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کوئی ایوائڈ نہیں کر سکتا۔ ایوائڈ کس طرح نہیں کر سکتا؟ اگر چاہے وہ رچ ہو، چاہے وہ پور ہو، چاہے وہ مڈل مین ہو، سب لوگوں نے اگر پروڈکٹ خریدنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سیل ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے، سو اس کا جو کوریج ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وائڈ ہوتا ہے۔ ڈی میرٹس کیا ہے کہ انسرٹن، نیدر اٹ کین بی نون دیٹ ہو از بیئرنگ دا فائنل برڈن۔ سب سے بڑا نقصان جو اس کا یہ ہے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا کہ فائنل برڈن کس نے بیئر کرنا ہے۔
یعنی جب اس کے پوائنٹ آف انسیڈنس اینڈ پوائنٹ آف امپیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. گورنمنٹ سب سے پہلے پروڈکٹ پہ ٹیکس لگاتی ہے, سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے, جو فرم ہے وہ یہ ٹیکس پے کرتا ہے, پھر وہ اس کو انکلوڈ کرتے ہیں اپنے پرائسز میں, تو فائنل برڈن کنزیومر پہ آتا ہے. یہ انفلیشنری ہوتا ہے, پروموٹس ہائی پرائسز آف گڈز اینڈ سروسز. دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انفلیشن, جو افراط زر ہے, جو جنرل پرائس لیول ہے گڈس کا, وہ زیادہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ایفیکٹ آتا ہے ہمارے انکم پہ, جو لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اوکے, ناؤ آتے ہیں پروپورشنل ٹیکس. وہ ٹائپ آف ٹیکس ہے یہ جو کہ سارے لوگوں پہ یونیفارم ریٹ پہ لگتا ہے. یونیفارم مینز ایک جیسا. اگر ٹیکس ریٹ 10% ہے تو وہ پور کے لیے بھی 10 ہوگا, رچ کے لیے بھی 10 ہوگا, اور جو مڈل انکم گروپس ہے, جو ایوریج پیپل ہیں, ان پہ کے لیے بھی یہ 10% ہوگا. تو اس ٹائپ آف ٹیکس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس ٹائپ آف ٹیکس کو ہم پروپورشنل ٹیکس کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہے پروگریسو ٹیکس. پروگریسو ٹیکس کا انکم کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. کس طرح کہ جتنا انکم زیادہ ہوگا اتنا ہی یہ ٹیکس بھی زیادہ ہوگا. مینز دا مور انکم انکریزز دا مور ٹیکس ول انکریز, اور وائس ورسا. جتنا انکم کم ہوگا اتنا ہی یہ ٹیکس کم ہوگا. جتنے بھی ہمارے پاس ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, انکم ٹیکس وغیرہ ہیں, وہ کس چیز میں آتے ہیں؟ یہ پروگریسو ٹیکس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اٹ بیئرز ایکولیٹی ان انکم ڈسٹریبیوشن. اس کی وجہ سے جو انکم ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایکول ہوتا ہے. پھر ہے ریگریسو ٹیکس. اس کا ایک انورس ریلیشن شپ ہے ٹیکس ریٹ اینڈ ٹیکسیبل انکم کے ساتھ. دا ریٹ آف ٹیکسیشن ڈیکریزز ایز دا انکم آف ٹیکس پیئر انکریزز. دیکھیں, ریگریسو ٹیکس موسٹلی جتنے بھی ہمارے پاس سیلس ٹیکس وغیرہ ہیں, یہ ریگریسو سارٹ آف ٹیکس ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا یہ ٹیکس زیادہ بڑھے گا, سو جو پور طبقہ ہے اس پہ کیا ہوگا؟ برڈن زیادہ ہوگا. امیر جو طبقہ ہے اس پہ برڈن اتنا زیادہ نہیں آئے گا جتنا غریب پہ آئے گا. کس طرح؟ فار ایگزامپل چینی ہے, اگر اس پہ 20% ٹیکس لگ گیا, سو ایفیکٹ کون زیادہ ہوگا؟ غریب زیادہ ایفیکٹ ہوگا, کیونکہ اس کی انکم, جو پرچیزنگ پاور ہے اس کی, جو قوت خرید ہے, وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. لیکن جو امیر لوگ ہیں ان کا مارجن پھر اس کیس میں زیادہ ہوتا ہے, ان کی قوت خرید زیادہ ہوتی ہے. سو اگر وہ 20 روپے وہ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن غریب بندہ وہ 20 روپیز بھی افورڈ نہیں کر سکتا. سو یہ کون سے ٹیکس ہیں؟ ریگریسو ٹیکس ہیں. ٹیکس لیوڈ آن اے کموڈٹی دیٹ اے پور یوزڈ موسٹلی, سو اٹ ول لیڈ ٹو دا مور برڈن آن دیم. اگر ہم ایسی چیزوں پہ ٹیکس زیادہ لگائیں جو کہ نیسیسری گڈز ہوں, جن کی ڈیمانڈ ہمارے پاس ان الاسٹک ہو, سو پھر وہ زیادہ برڈن آتا ہے پور پیپل پہ. دا لاسٹ ون از ویلیو ایڈڈ ٹیکس. اٹ مینز دیٹ دا ٹیکس از لیوڈ آن ویریس اسٹیجز آف پروڈکشن. مختلف اسٹیجز آف پروڈکشن جو ہوتی ہیں, ہر ایک اسٹیج پہ جب ایک ٹیکس لیوڈ ہوتا ہے, لگتا ہے, اس کو ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہتے ہیں. دیکھیں, ریگریسو ٹیکس کیا ہوتا ہے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں فرق کیا ہے مین؟ ریگریسو ٹیکس یا سیل ٹیکس یہ ہوگا کہ جو فائنل پروڈکٹ تیار ہوتا ہے اس کے آخر پہ جو اس پہ ٹیکس لگتا ہے وہ ہمارے پاس ریگریسو ٹیکس ہوگا. ویلیو ایڈڈ ٹیکس کیا ہوگا؟ جو مختلف اسٹیجز آف پروڈکشن میں لگتا ہے وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہلاتا ہے. So a value-added tax is paid at every stage of the product's production, from a sale of the raw materials to the final purchase by the consumer. یعنی اب خام مال سے لے کے پرچیز تک جتنے ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹیجز پہ ٹیکس لگتے ہیں اس کو ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہتے ہیں.